अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस स्टडी डेस्टिनेशंस की बात करने जा रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन अफोर्डेबल भी है और वहाँ पे वीज़ा रेशो फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी है। जी हाँ, मैं एक ऐसी यूरोपियन कंट्री के बारे में आज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा जहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो अफोर्डेबल तालीम भी हासिल कर सकते हैं, वर्क अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है और यूरोपियन इन्वायरमेंट को भी इंजॉय कर सकते हैं। ये 3 मेजर्स इश्यूज़ हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस हों, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि जब हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो रेड फ्लैग सामने आता है वो रेड फ्लैग आता है कि क्या वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दिस इज़ ट्रू कि वीज़ा रेशो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है दिन ब दिन। बट स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ना चाहते हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और जहाँ पे फ़ीस भी अफोर्डेबल हो। तो मैंने उस पर कुछ सर्च किया, तो आज जो कंट्री जिसकी इंफॉर्मेशन लेके मैं आया हूँ वो आपके तमाम क्वेश्चंस को जो है वो आंसर करेगी और आपके तमाम इंटरेस्ट को जो है वो एड्रेस करेगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको एंड तक इसकी तमाम डिटेल समझाऊंगा और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, इसमें ट्यूशन फ़ीस कितनी होगी, यहाँ पे वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, आप कितने आवर्स काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के ज़रिए बाकी शेंजन कंट्रीज़ में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं और इसका बाकी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में इस डिग्री का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जी दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंट्री के बारे में, साइप्रस के हवाले से आए। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया है कि यूरोपियन साइप्रस में जो है वो मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो यूरोपियन साइप्रस जो है वो यूरोप में लोकेटेड है, बहुत बड़ा मुल्क नहीं है लेकिन बहुत फ्रेंडली मुल्क है। बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, जहाँ पे फिर लैंग्वेज बैरियर का जो है वो इशू बहुत कम आता है। इसी वजह से जो काम मिलने की रेशो है कंपैरेटिवली वो मुल्क यूरोप के जहाँ पे जो है वो ड्यू टू लैंग्वेज जो है वो और जॉब्स जो हैं वो बिटवीन द डिग्रीज मुश्किल से मिलते हैं, तो यहाँ पे वो वाला इशू जो है वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाता है। तो ये बेसिकली यूरोप में लोकेटेड है और इस यूरोप में लोकेशन की रीज़न ये है की रीज़निंग इसलिए दे रहा हूँ कि यूरोप में यूरोपियन डिग्री को जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो यहाँ से अगर आप डिग्री करते हैं तो बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अगर आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाना चाह रहे हैं या आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहे हैं, PhDs के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ये आपका रोड मैप साबित हो सकता है साइप्रस। अच्छा जी, साइप्रस में जो रिक्वायरमेंट है, इंट्री रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं उनमें मिनिमम परसेंटेज इंटरमीडिएट 50% है। तो ये सबसे बड़ा एज है कि यहाँ पे 50% वाला बच्चा भी एक्सेप्ट हो सकता है साइप्रस में। और ये बहुत बड़ा एज है कि यू नो कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स उनकी जो है वो अबव 60% चली गई है और उस पर भी एडमिशन की कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आपके 50% नंबर हैं तो आप इजीली जो है वो एडमिशन विन कर सकते हैं साइप्रस में। अच्छा, साइप्रस में जो है वो ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन में 2 ऑप्शंस आती हैं। एक है उनका फाउंडेशंस प्रोग्राम और दूसरा है उनका डायरेक्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो फाउंडेशन प्रोग्राम्स के लिए भी जा सकते हैं और ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए भी जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो
گریجویشنس پروگرام کے لیے آئلس کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ 5 ہے. اگر آپ 5 اسکور ہٹ کرتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی گریجویشن پروگرام کے لیے کوالیفائی کر رہے ہوتے ہیں. بٹ ان کیس کہ جو بہت بڑا ایشو ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد 5 آئلس بینڈ بھی لینا چیلنجنگ ہو جاتا ہے ان کے لیے. تو ان کیس کہ اگر ان کے 4 تک ہیں، نو لیس دین 4 تک ہیں اور اوور آل 4 آئلس ہے تو پھر بھی وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ سب سے اس کا پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ منیمم آئلز ریکوائرمنٹ پہ یورپین کنٹری کو ہی ایکسیپٹ کر رہی ہے. ایون کہ اس میں جو ہے وہ اگر آپ آئلز پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہ رہے تو PT 45 48 اوور آل نمبرز پہ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاسورڈ ٹیسٹ بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہے اور وہ ایکولنٹ 4 کے ایکولنٹ ہے. تو آپ اس کے جو ہے انڈر گریڈ پروگرام کے لیے جو ہے وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن ایئر کے لیے. تو سب سے جو پازیٹیو پوائنٹ ہے مینس کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا جو مینلی سب سے پہلے فلٹر لگتا ہے وہ لینگویج بیریئر کا لگتا ہے اور فیس کا لگتا ہے. تو اس میں لینگویج بیریئر کے بارے میں بتا دیا ہے کہ اس کا جو لینگویج بیریئر ہے وہ بہت منیمم ہے کہ 4 لینا آئلس کا جو ہے وہ آپ 2 ویکس کی تیاری کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ایزیلی جو ہے وہ آپ یہ پاس کر سکتے ہیں. یہ سب سے جو ہے وہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اسٹڈی ان سائپرس کے حوالے سے. دوسرا چیز جو ہم ابھی بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے کہ اس کی فیس کی افورڈیبلٹی. سب سے پہلے تھوڑے سے آئیڈیا کے لیے اس کا کمپیریزن میں دوں گا آپ کو کہ آپ کو پھر آئیڈیا ہوگا کہ یہ اس کی جو میں فیس کی افورڈیبلٹی کی بات کر رہا ہوں وہ کیسے اس کے ایکولنٹ ہے، اس کے بہت زیادہ افورڈیبل ہے فیس. فرسٹ آف آل ہم اگر UK کی بات کرتے ہیں تو آج کل UK میں جو منیمم فیس آ رہی ہے وہ 12,000 پاؤنڈ سے 14,000 پاؤنڈ ہے اور وہ آلموسٹ کوئی 4 ملین سے اوپر چلی جاتی ہے. منیمم 4 ملین سے اوپر فیس اینول فیس جا کے بنتی ہے. اگر ہم اسی کو یورپین باقی کنٹریز کے ساتھ کمپیریزن میں لے آئیں جیسے فن لینڈ ہے اپنا، اس کے بعد جو ہے وہ فرانس ہے، سویڈن ہے، اسپین ہے، ہنگری ہے، وہاں پہ جو ایوریج فیس ہے وہ آلموسٹ 8,000 سے 10,000 USD ہے اور وہ جو فیس ہے وہ بھی جا کے کوئی 3 ملین کے آس پاس پڑتی ہے اینول فیس جو ہے. اور جو سائپرس کی فیس ہے وہ اگر ہم فاؤنڈیشن ایئر کی بات کریں تو وہ جسٹ 5,000 فیس ہے پورے سال کی. اور جو انڈر گریڈ ڈائریکٹ بیچلر ڈگری ہے تو وہ کوئی 6,000 فیس ہے، یا 6,500 فیس ہوگی اور ماسٹرز کی بھی آلموسٹ اتنی ہی فیس بنتی ہے. تو آپ یہ اندازہ اس کا کمپیریزن دیکھیں کہ کہاں پہ 4 ملین فیس اور کہاں پہ جو ہے وہ 2 ملین کے آس پاس جا کے جو ہے وہ فیس بنتی ہے یا اس سے بھی کم فیس بنتی ہے. اب اس میں جب آپ فاؤنڈیشن پروگرام کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جب آپ اپلائی کریں گے تو جو نیکسٹ ایئر آپ کی فرسٹ ایئر کی فیس ہوگی وہ 50% پے کرنی ہے. مینس کہ یہ آپ کی جو 2 سال کی فیس ہے وہ فیس جا کے بنے گی ٹوٹل کوئی 8,000 USD. مینس 4,000 USD ایک سال کی، 4,000 USD ایک سال کی. تو کہاں پہ 1 سال کی فیس، کہاں پہ 2 سال کی فیس جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت چیپ ہے اگر ہم باقی یورپین کنٹری کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرتے ہیں. تو اب آتے ہیں اگلے سٹیپس پہ. اگلا سٹیپ یہ ہے کہ کیا اس کا ویزا ایزیلی مل جاتا ہے یا نہیں ملتا، یہ سب سے بڑا کویشچن ہے. تو میں جب سٹارٹ میں انٹرو میں یہ بات کی ہے کہ اس کی ہائیسٹ ویزا ریشو والی کنٹری جو ہے وہ میں لے کے آیا ہوں اور اس میں جو ہے وہ آپ کی جو ویزا ریشو ہے وہ ابو 90% ہے 100%، لیکن ہم اس کو 90% کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ جو بھی سرکمسٹانسز کا کوئی پالیسی چینج ہوتی ہے یا بچے کے کوئی پرسنل ایشوز کی وجہ سے کچھ ویزاز ریجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ اس اسپیکٹ 10% میں ہم ڈال لیتے ہیں. اس کی ویزا ریشو جو ہے وہ اتنی اچھی کیوں ہے؟ اس کی ویزا اتنی اچھی اس لیے ہے
کہ جیسے آپ کو یو کے کا آئیڈیا ہے کہ یو کے جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے وہ اس کا کیس ایشو کرتی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اس کا ویزا ایزیلی مل جاتا ہے. تو سیم لائک سائپرس میں بھی یونیورسٹی جو ہے وہ اپروول لیٹر بھیجتی ہے اور اس کے بعد بچے کی صرف بایو میٹرک ہوتی ہے اور بایو میٹرک پہ جو ہے وہ اس کا ویزا لگ جاتا ہے. تو اب ویزے کے لیے جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے یہاں پہ بھی افورڈیبلٹی والا جو ہے وہ اسپیکٹ یہاں پہ آتا ہے. یہاں پہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو کوئی بہت بڑی بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ میکسیمم 2 ملین کی بینک اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. 2 ملین کی بینک اسٹیٹمنٹ اور وہ بھی بالکل فریش بھی ہو تو وہ چل جائے گی. اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ اس میں مینٹین بیلنس ہو. 2 ملین کی بینک اسٹیٹمنٹ فریش بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. تو کیونکہ آج کل جب ہم ایکسپینس کی بات کرتے ہیں تو بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس کا جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے تو کسی سے لون لیتے ہیں تو لون پہ جو ہے وہ مارک اپ پے کرتے ہیں. تو وہ اگر وہ ان کو 3 منتھ کی مینٹین کرنی پڑے تو آلموسٹ 1 ملین کے قریب اس کا ایکسپینس چلا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ صرف 1 دن کی بینک اسٹیٹمنٹ 20 لاکھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے. اگر آپ انڈر گریڈ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو IBCC اور موفا سے جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ نوٹرائز ہونے چاہیے. اٹیسٹڈ موفا سے ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے جو ہے وہ آپ کے نوٹرائز ہوں گے تو وہ چل جائیں گے. ساتھ آپ کی ایک کلر کاپی بھی نوٹرائز ہوگی اور ساتھ آپ کا ایک اوریجنل ڈاکومنٹ ہے وہ بھی نوٹرائز ہوگا. ویزا پروسیس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ جو ہے وہ ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کی چیک لسٹ جو ہیں وہ ڈاکومنٹس کی وہ بنا کے دیں گے. لائک آپ کو تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں, آپ نے وہ پرووائڈ کرنے ہیں اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہاں سے DHL کر دینے ہیں. وہاں پہ یونیورسٹی ان ڈاکومنٹ کو ویریفائی کرے گی. ویریفائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں اس کا ایکسیپٹنس لیٹر بھیج دے گی. ایکسیپٹنس لیٹر پہ جو ہے وہ اس کی یونیورسٹی اس کو جو یونیورسٹی کی طرف سے ایکسیپٹنس لیٹر آئے گا اس پہ اس کا پروسیس ہو جائے گا ویزا کے لیے. تو اس کی جو ویزا پروسیسنگ ہے وہ کافی آسان ہے کمپیریٹیولی باقی یورپین کنٹریز. وہاں پہ ہمیں پروف آف انکم دینے پڑتے ہیں, اس کے بعد 3 منتھ منیمم بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے اور اس پہ جو چانس آف ویزاز ہیں وہ بھی بہت کم ہوتے ہیں. اب آتے ہیں سائپرس میں جانے کے بعد اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں اس فیز میں. جو لاسٹ ہمارا پورشن ہے اس ویڈیو کا اس میں یہ ڈسکس کریں گے. جیسا کہ آپ اب تک جان چکے ہیں کہ سائپرس جو ہے وہ یورپ میں لوکیٹڈ ہے اور اس میں جو ورکنگ اپرچونٹیز ہیں وہ سیم ہیں لائک یورپین لا. یہاں پہ آپ 25 آورز ا ویک کام کر سکتے ہیں, بٹ یو نو ویری ویل کہ اگر وہاں پہ آپ اس سے زیادہ بھی کام کریں تو UK کی طرح یا باقی یورپین کنٹریز کی طرح جو ہے وہ اتنی ریسٹرکشنس نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے. تو آپ ایزیلی جو ہے وہ اپنا ایکسپینس مینیج کر سکتے ہیں. دوسرا یہاں پہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اگر آپ 1 سال یا 2 سال کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ ایکسچینج پروگرام لے سکتے ہیں باقی یورپین کنٹریز میں, UK میں, USA میں. تو یہ آپ کا جو ہے وہ روڈ میپ بن جاتا ہے ٹورڈ سکسیس. ان کیس کہ آپ ڈگری وہاں سے کرتے ہیں تو یہ یورپین ڈگری کنسیڈر ہوتی ہے. تو یہ ڈگری پورے یورپ میں جو ہے وہ ہائیلی ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. آپ کو جابس کے لیے یہ ڈگری ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. آپ نے آگے PhD کرنی ہے, MPhil کرنا ہے, اس کے لیے یہ ڈگری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. تو مینز آپ کے پاس وہ تمام اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ ایک ڈگری جو ہے وہ اسپین سے لیتے ہیں یا سائپرس سے لیتے ہیں تو دونوں کی جو کوالیفیکیشنز ہیں وہ ہر جگہ پہ جو ہے وہ سیم لیول پہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. اس میں جو ہے وہ فار ایگزامپل اس میں جب میں ایک ایگزامپل کے طور پہ یوکلین یونیورسٹی کی بات کروں تو یہ بیسیکلی یونیورسٹی بھی UK کی یونیورسٹی ہے, اس کا سب کیمپس ہے.
اگر ہم اس کی بات کریں، الیگزینڈر کالج کی بات کریں، تو الیگزینڈر کالج کا ایگریمنٹ ہے CCU کے ساتھ، کینٹبری یونیورسٹی UK کے ساتھ، تو وہ بچے وہاں پہ جو ہے وہ ایزیلی شفٹ کر سکتے ہیں۔ ایون کہ سائپرس میں رہنا جو ہے وہ بہت ایزی ہے، کیونکہ یہاں پہ لیونگ ایکسپینس بھی کمپیریٹیولی بہت کم ہے۔ پاکستانی بچوں کے لیے اگر 300 USD یا 300 یوروز میں جو ہے وہ اپنا ایزیلی اپنا کھانا پینا سارا کچھ جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سائپرس کے حوالے سے، اور میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ اپنا واٹس ایپ نمبر دے دوں گا فار انکوائریز۔ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، باقی میری ٹیم کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو آپ کو تھرو آؤٹ گائیڈنگ کریں گے۔ ہمارا کاؤنسلنگ جو سیشن ہے وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہے۔ آپ ہمارے کسی بھی آفس میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ آپ بائی سیلف مجھے ملنا چاہ رہے ہیں تو لاہور آفس میں آئیں، میں آپ کو بائی سیلف جو ہے وہ اس کی کاؤنسلنگ پرووائڈ کروں گا، اور آپ کو جو جینون انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ کو ڈیسیژن لینے میں جو ہے وہ ایزی ہو۔ تو تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ۔